अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 21 जनवरी 2026 है। अजीजान मन मेरा एक इंटरव्यू तय था, जो है वो पीटीआई के जो ओवरसीज जितने भी चैप्टर्स हैं और इंटरनेशनल जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सरबराह हैं सज्जाद बरकी साहब के साथ 19 जनवरी को मेरा एक इंटरव्यू तय था। वो इंटरव्यू का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह है कि उससे तकरीबन एक दिन पहले गालबन 18 जनवरी को ही, और मेरे प्रोफाइल के ऊपर अवेलेबल है ये इंटरव्यू, मैंने शेख गयास अहमद साहब का इंटरव्यू किया जो पीटीआई की रीढ़ की हड्डी पर हमला के नाम से था। आईएसआई का खुफिया ओवरसीज ऑपरेशन जो इस वक्त बकायदा, मैंने तो खैर उसके सबूत भी प्रोवाइड किए हैं कि आईएसआई का जो खुफिया ऑपरेशन है जिसमें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शामिल है वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम के बाद शेख गयास अहमद साहब ने कुछ संगीन इल्जामात, जो पीटीआई के साबका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे बरतानिया के, उन्होंने कुछ इल्जामात भी लगाए और उसके ऊपर मुझे सज्जाद बरकी साहब मेरे अजीज हैं, मेरे से राब्ते में रहते हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने मुझसे गिला किया कि आदिल आपने ये अच्छा नहीं किया कि आपने इस शख्स को बुलाया और आपने इसका इंटरव्यू लिया। मैंने कहा कि बरकी साहब, मैं एज ए जर्नलिस्ट तो मैं जो भी इंटरव्यू देना चाहता है, जाहिर बात है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, और एक लीगल प्रैक्टिशनर भी है शेख गयास अहमद साहब और पार्टी के साथ उनका ताल्लुक भी है, तो उनकी बातचीत सुनना तो मेरे ख्याल में जो है वो उनको अपनी बात करने का हक है, और एक दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने बात की है। लेकिन आपको भी हक है उसका जवाब देने का, और आपको जवाब देना चाहिए सज्जाद बरकी साहब को, बिल्कुल। तो सज्जाद बरकी साहब ने मेरे साथ तय किया 19 जो है वो 19 तारीख को, उन्होंने 12 बजे उनका वक्त था, 5 बजे शाम यूके में होता है जब उनका 12 बजे होते हैं अमेरिका में। हमारा इंटरव्यू तय था लेकिन 2 घंटे पहले उनका फोन आया और उन्होंने इंतहाई जो है वो प्यार मोहब्बत से बात की। उन्होंने कहा कि मेरा मसला बन गया है, और जाहिर बात है कि वो लग रहे थे एम्बेरस भी लग रहे थे। उन्होंने कहा मुझे पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने कहा है कि आप आदिल राजा के साथ, एक तो ये जो इंटरव्यू है ये क्या है, और इसका उन्होंने कहा मैंने जवाब देना है जाके। तो उन्होंने कहा कि पार्टी की लीडरशिप ने मुझे मना किया है कि आप आदिल राजा के प्रोग्राम के ऊपर मत जाएं। मैंने कहा बरकी साहब, फिर बात यह है कि ठीक है मैं समझता हूं, क्योंकि आदिल राजा के ऊपर प्रोग्राम पे अगर आप जाएंगे तो हमारे ऊपर पाकिस्तान में मुकदमे नए बन जाएंगे। बात समझ आती है, ठीक है। आदिल राजा इस वक्त जो है वो जीएचक्यू की जो है वो में सबसे बड़ा टारगेट एनिमी ऑफ द स्टेट टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, नंबर 1 बनाया हुआ है। हक और सच की आवाज उनसे सुनी नहीं जाती है। तो यहाँ पे साबित हो गया कि पीटीआई लीडरशिप के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का शदीद तरीन प्रेशर है। ये बरकी साहब इसके ऊपर इन्होंने जो बयान दिया, और जाहिर बात है मैं जब बरकी साहब का कॉल आया तो मैं अकेला नहीं बैठा हुआ था, लेकिन बहरहाल बरकी साहब ने बात की और मुझे समझ आई। मैंने कहा बरकी साहब, फिर बात यह है कि आप फिर मैदान तो छोड़े हैं, आप स्पेस छोड़े हैं। जब आप स्पेस छोड़ेंगे तो कोई और तो सर आके स्पेस लेगा ना, बात ये है सारी की सारी। तो फिर उन्होंने कहा कि यार चले मैं कुछ वीडियो बना के आपको अपनी भेज देता हूं, आप वो चला दें। मैंने कहा जी वीडियो नहीं, मैं आपको सवालात लिख के भेजता हूं, आप मेरे सवालात के जवाबात मुझे दे दें। कुछ उन्होंने सवालात के जवाबात भी दिए, कुछ उन्होंने एडिशंस भी की चीजों की, लेकिन उन्होंने मुझे 4 वीडियोस भेजी थी, और ये उन्होंने मुझे कल 19 की रात को भेजी थी। मैंने उनको बताया कि बरकी साहब बहुत रात देर हो चुकी है, और भी बहुत से काम चल रहे थे, बहुत यहाँ पे मेरे मसले मसाइल भी चल रहे होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड भी। तो मैंने कहा जी मैं 20 को इसकी एडिटिंग करूंगा, और वो एडिटिंग मैंने की, जारी बात है 4 डिफरेंट वीडियोस थी। 20 को मैं इसको एडिटिंग करूंगा और 21 को मैं प्राइम टाइम के ऊपर इसको ऑन एयर कर दूंगा। मैंने एक भी चीज, सज्जाद बरकी साहब ने एक जो बात की है हू बहू उसी तरह मैं चलाऊंगा। ये मैंने उनको तो वादा नहीं किया था, लेकिन आपको मैं वादा कर रहा हूं, सज्जाद बरकी साहब भी देख रहे होंगे, मैंने कोई चीज नहीं काटी इनके जवाब के अंदर से। जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, सिर्फ मैंने उसके ऊपर थंबनेल, इस जो आपको ये नजर आ रहा है शेख गयास साहब का, और उनका जो थंबनेल है या कोई सवाल जवाब मैंने चेंज कर दिया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये चार्जशीट थी, इसमें कोई शक नहीं है, चार्जशीट है पीटीआई ओवरसीज लीडरशिप के ऊपर। और सज्जाद बरकी साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल जो इनके चैप्टर्स हैं उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, और इमरान खान साहब ने बराह रास्त उनके ऊपर एतबार करके उनको लगाया है, फैमिली मेंबर भी हैं उनके, और हम उनकी कदर भी करते हैं, और वो मानते भी हैं कि आदिल राजा के साथ अगर प्रोग्राम करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि पीटीआई की क्यादत जेर अताब आ जाती है। चलें ठीक है, ये भी मानते हैं हम, ठीक है। लेकिन उन्होंने वीडियोस बना के भेजे। अब वो वीडियोस क्या है आप देख लीजिए, पहला 4 वीडियोस हैं, जरा मैं फिर 4 वीडियो के दरमियान में फिर मेरे पास भी राइट तो है, वैसे तो बेस्ट होता कि आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते तो सबसे बेस्ट होता, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो आपने वीडियोस भेजी हैं।
میں کوئی انٹرپشن کے بغیر پورا ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. درمیان میں اگر کوئی جواب دینا ہوا ان چاروں ویڈیوز کے درمیان میں تو مجھے بھی اتنی اجازت دیجیے گا کہ میں جواب دے سکوں. یہ پہلا ان کا جواب ہے برکی صاحب کا. سنتے ہیں جناب انہوں نے کیا کہا. ایک شخص نے آ کے میرے پہ الزامات لگا. السلام علیکم, دس از سجاد برکی. آج میں کچھ جوابات دینے کے لیے یہ میسج ریکارڈ کرا رہا ہوں اپنا. کل عادل راجہ صاحب کے پروگرام میں ایک شخص نے آ کے میرے پہ الزامات لگائے, ہماری پارٹی کے ورکرز پہ الزامات لگائے اور کچھ بڑی پرسنل سی چیزیں کہیں. میں ان میں سے کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کچھ چند سوالات ہیں جو مجھے بھیجے گئے ہیں کہ جی آپ ان کا جواب دیں, تو میں with great pride and with great honesty آپ کو یہ بتاؤں گا کہ how I feel, how I see these things. اور ایک بات میں کہتا چلوں کہ میں ایز اوورسیز سیکریٹری I have been open to everybody. میں جو بھی میرے سے ڈیسنسی کے ہاتھے میں رہ کے بات کرنا چاہتا ہے, میرے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے, میرے سے کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے, I have always been open to them. But there are always limits to what can be done. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی اوورسیز کی قیادت پر ورکرز کا الزام ہے کہ قیادت عوامی احتجاج کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہے. اب دیکھیں یہ جنرلائزڈ ہم اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو کچھ کر نہیں رہی ہے, جی پی ٹی آئی تو بہت دباؤ میں آ گئی ہے. کیا آپ لوگوں کو احساس ہے کہ پچھلے 2 یا 3 سال میں کتنے احتجاج ورلڈ وائڈ ہوئے ہیں؟ اوور 300. صرف یو کے میں 100 سے زیادہ احتجاج ہوئے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ ان کو کون مینیج کرتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ جو ہے وہاں کی, وہ ان کو مینیج کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا 26 نومبر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے اتنا بڑا احتجاج ہوا. پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کونسلیٹ کے سامنے لوگ کھڑے احتجاج کر رہے تھے, جس میں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے, آئی ایس ایف کے لوگ بھی تھے, اور سب کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آئے ہوئے ہیں, آئی تھنک اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو پیش کریں. اور خاص طور پہ میں آج یہ شخص جو کل پروگرام میں بیٹھا تھا, میں اس کو بار بار یہ بات کہوں گا کہ کل جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس کا ایویڈنس لے کے آئیں, پبلک کریں. کوئی ہم ڈرتے نہیں ہیں. اور ان کا خیال تھا کہ میں ان کو جواب نہیں دے رہا, شاید میں کوئی ڈرا بیٹھا ہوں. وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ میں ان کو کیوں جواب نہیں دے رہا تھا. دوسرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی اوورسیز قیادت پر یہ الزام ہے کہ وہ عمران خان کی ہدایت پر کے برعکس اسٹیبلشمنٹ کے اہلکاروں سے ملاقات کر رہی ہے. بہت کامنلی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلانا شخص جی اس سے مل گیا, اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پے رول پہ ڈال دیا اور یہ کر دیا. دیکھیں, مجھے عمران خان صاحب نے یہ پوزیشن دی ہے. مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. میری ایک لائلٹی ہے ان کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ. کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی ماں کا لال سجاد برکی کو خرید نہیں سکتا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ آفس بیررز ہیں جو کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے, وہ بیچارے پچھلے 3 سال سے پاکستان جا نہیں سکے. ان کے گھروں پہ حملے کیے گئے ہیں, ان پہ بہت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے, اور ایویڈنس سے میں یہ میری مراد نہیں ہے کہ جی آپ کسی کی ایک تصویر دکھا دیں کہ جی آپ فلانی شادی میں کسی کے ساتھ ایسے کھڑے تھے, یہ ایویڈنس نہیں ہوتا. ایویڈنس ہوتا ہے کہ آپ کو پوری طرح پتہ ہو کہ یہ شخص کسی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, یا اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے یہ پروو ہو کہ وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس طرح کے الزامات لگانے اچھی بات نہیں ہے. یہ پارٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ باتیں, اور اس سے کوئی آپ پارٹی کا فائدہ نہیں کر رہے جب آپ یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. سجاد برکی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. 2 چیزیں میں اس سے پہلے کہ اگلی ویڈیو کے اوپر جاؤں میں جواب دینا چاہوں گا. اس میں سجاد برکی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مطلب کہ فوج سے کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں,
یہ تو لیڈرشپ خود پوری لیڈرشپ کی ذمہ داری سجاد برقی صاحب تو آف کورس نہیں مل رہے ہوں گے، لیکن اپنے علاوہ انہوں نے بھی سب کی اگر ذمہ داری لے رہے ہیں تو ان کو لینی نہیں چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ یا جی ایچ کیو کے ساتھ یا آئی ایس آئی کے جرنیلوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ تو شیر افضل مروت ہو یا علی امین گنڈا پور ہو یا جو لوگ ہوں وہ تو ملاقات کرتے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے علاوہ بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور یہ ملاقاتیں تو سامنے آ بھی رہی ہیں اور سرکمسٹینشل ایویڈنس اس کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ہارڈ پروف کی بات کرتے ہیں تو برقی صاحب انٹیلیجنس آپریشن کا کوئی بھی ہارڈ پروف تو نہیں ہوتا سر، بات یہ ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اگر آپ نے پھر بھی دیکھنا ہے تو آپ رزلٹ دیکھتے ہیں، اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر رزلٹ دیکھتے ہیں، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ تو سامنے ہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ جو گڑی گڑی چل رہا ہے، ان کی بات مان کے چل رہا ہے، اس کا پاکستان سے باہر بھی پھر رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اینڈ یو کے کورسز بھی وہ لوگ کر رہے ہیں جا کے، اور جو کھڑا ہوا ہے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ظاہری بات ہے وہ تمام اس ظلم و فسطائیت کو فیس کر رہا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے علاوہ سجاد برقی صاحب کسی اور کی گارنٹی اگر لیتے ہیں تو میرے خیال میں تو نہیں لینی چاہیے۔ اب اگلی میں ویڈیو دکھاتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ سیدھا عاطف خان صاحب کا بتا رہے ہیں، تو عاطف خان صاحب کے بارے میں بھی جس نے بتایا وہ بھی آپ کی پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈرشپ ہیں، میں تو درخواست کروں گا عاطف خان صاحب کو کہ وہ بھی آ جائیں اور ان کو بھی دعوت دیں گے، اور میں سامنے بتاؤں گا کہ کس نے کیا بتایا، آپ کی پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈر ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے دوسری ویڈیو کے اندر جو بات کی ہے پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، سنیے سر۔ اس میں گفتگو ہوئی اور میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آج میں اس کو ایڈریس کر ہی دیتا ہوں اس بات کو۔ میں اب کل بھی اس میں گفتگو ہوئی اور میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آج میں اس کو ایڈریس کر ہی دیتا ہوں اس بات کو۔ کل نام لیا گیا عاطف خان کا، اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ عاطف خان میرے ساتھ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور وہ 25 سال سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں جنرل کیا نام ہے ان کا، فیصل نصیر کو ملے اور ان کی وجہ سے کوئی احتجاج روک دیا گیا۔ میں نے کل عاطف خان سے یہ بات کی، اور عاطف خان نے کل قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف اٹھایا کہ میں آج تک نہ کبھی جنرل فیصل نصیر سے ملا ہوں، اور نہ میں نے آج تک کبھی اس کی شکل دیکھی ہے اپنے سامنے۔ اگر یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو یو کین کنٹینیو لگاتے رہے الزام لوگوں کے اوپر، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو مجبور کرتے رہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے کہیں اور چلے جائیں۔ تو خدا را یہ الزامات بس کر دیں۔ یا پھر الزام لگایا گیا کہ شاید کسی نے وہاں پہ واشنگٹن میں جب پہلی دفعہ آئے تھے جنرل صاحب تو احتجاج رکوا دیا گیا تھا۔ یہ پچھلے سال تو بڑا پرزور واشنگٹن میں احتجاج ہوا تھا، جس میں میں بھی موجود تھا، عاطف بھی موجود تھا، بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایمبیسی کے سامنے یہ احتجاج کیا گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ عاصم منیر یہاں پہ آئے تھے، وہاں پہ احتجاج نہیں کیا گیا تھا، اور میں آپ کو آج وجہ اس کی بتا دیتا ہوں۔ اس کی کوئی لوکل وجہ نہیں تھی، یہاں سے امریکہ سے کسی نے اس احتجاج کو نہیں روکا تھا۔ یہ ہماری پارٹی کی ہائر لیڈرشپ کا اسلام آباد سے ڈیسیجن تھا، اور ہمیں وہ ڈیسیجن بھیجا گیا تھا کہ ابھی پارٹی نہیں چاہتی کہ آپ وہاں پہ ان کے خلاف کوئی احتجاج کریں۔ یہ بات ہے آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی۔ تو پلیز ذرا سوچا کیجئے کہ ہم لوگ پارٹی کے ایک دائرہ میں رہ کے ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پارٹی کی کوئی ڈائریکشن آتی ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تیسری بات، بالخصوص پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹر پر الزام ہے کہ ان کا الیکشن سسٹم کو کوئی بھی جعلی ممبرشپ بنا کر ہیک کر سکتا ہے اور خود کو ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اب میں دیکھ رہا تھا کل یہ جو شخص وہاں پہ بیٹھا تھا وہ باتیں کر رہا تھا کہ جی کوئی 40، خود تو یہ 40 پاؤنڈ دینے کے قابل نہیں ہے۔ پہلے تو ان کو یہ پرابلم تھی کہ 40 پاؤنڈ یا 35 پاؤنڈ جو بھی، وہ اب تو 40 ہو گئے ہیں، کہ وہ ممبرشپ کے کوئی کیوں دے۔ یہ ان کی لائلٹی ہے اس شخص کی پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ایک سال میں اگر $40 بھی آپ دینے یا 40 پاؤنڈ دینے کے قابل نہیں ہیں تو مت دعوے کیجئے
جان دینے کے لیے یہ ضرور تیار ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ ان سے پوچھیں گے یہ کہیں گے جی میں تو پارٹی کے لیے جان دے دوں گا, خون بہا دوں گا اپنا, لیکن 40 پاؤنڈ نہیں دوں گا, کیونکہ کہیں پارٹی کی مدد نہ ہو جائے اس سے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ شخص نے اگر کبھی ممبر جا کے ہماری ویب سائٹ وچ از ptioverseas.com اس پہ جا کے کبھی ممبر خود سے بننے کی کوشش کی ہوتی تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارے کتنے ایک ایبسولوٹلی اسٹریم لائنڈ ایک طریقہ ہے جس سے آپ ممبر بنتے ہیں. آپ کو اپنا نائکاپ دینا پڑتا ہے نمبر, آپ کو اپنے نائکاپ کی کاپیز دینی پڑتی ہیں. آپ جو کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں وہ صرف آپ کی فیملی کے یہ یوز ہو سکتا ہے, اس سے آپ کی فیملی کے علاوہ کوئی اور پے نہیں کر سکتا. ہم اگر دیکھیں کہ اس میں بہت سے لوگ کسی ایک ایڈریس سے ممبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس کو روک دیتے ہیں. دیر آر مینی چیکس اینڈ بیلنسز. کوئی کسی کو نہیں یہ کھلی چھٹی کہ وہ جو جائے اور جا کے ممبر بنا کے اور ہمارا الیکشن ہیک کر لے. کر کے دیکھیں, کوشش کریں. میں انہی شخص کو چیلنج کرتا ہوں, کریں آپ بنائیں بہت سارے ممبر اور ہیک کریں ہمارا الیکشن. میں دیکھتا ہوں, اتنی تو اوقات نہیں ہے ان کی کہ یہ خود ممبر بن جائیں. میں آئی ایم سوری, آئی ایم گیٹنگ اے لٹل اپسیٹ, کیونکہ کل انہوں نے بہت گھٹیا باتیں وہاں پہ بیٹھ کے کی میرے متعلق اور میری پارٹی کے متعلق اور میری پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق. انہوں نے وہاں پہ الزام لگایا کہ جی لوگ وہ پرانے جو ان کے عہدے ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں. اور کمال ان کا دیکھیے کہ جو انہوں نے ٹویٹ کی اور جو یہ کل بیٹھے وہاں پہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی میں 2012 میں پی ٹی آئی کا انفارمیشن سیکرٹری تھا. آج سے 15 سال پہلے کی جو پوزیشن ہے ابھی بھی اس کو لے کے چل رہے ہوئے ہیں اپنے ساتھ, لیکن دوسروں کی پوزیشنز ان کو بہت بری لگ رہی ہیں. گرو اپ. میں افسوس کے ساتھ عادل بھائی کے ساتھ بھی یہ شکایت کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ کسی کو اپنے پروگرام میں لانے سے پہلے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیا کیجئے کہ اس شخص کا اصل موقف کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, بہت سیکریفائسز ہیں آپ کی, لیکن پارٹی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے جسٹ بیکاز somebody wants to gain attention. سجاد برگی صاحب نے عاطف خان صاحب کا دفاع کیا. اب کیونکہ قرآن درمیان میں آ گیا تو میں تو مزید اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عاطف خان صاحب کے بارے میں جو دعویٰ ہے یہ 3 دفعہ ملاقاتوں کا ڈرٹی ہیری سے, وہ آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر ہیں, وہ امریکہ کے اندر ہی موجود ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے باقاعدہ طور کے اوپر ریکارڈ کے اوپر آ کے کہ عاطف خان صاحب نے ان کو براہ راست یہ بات بتائی, اور وہ اکیلے نہیں تھے, اس کے گواہ بھی ہیں ساتھ موجود ہیں. ان گواہ کو بھی میں جانتا ہوں, اور یہ ویریفائی کرنے کے بعد یہ دعویٰ شیئر کیا گیا ہے. اور اگر عاطف خان صاحب اس پہ جو ہے وہ پھر بھی بزد ہیں کہ نہیں یہ دعویٰ غلط ہے, تو سجاد بھائی عاطف بھائی کو بولیں کہ عاطف خان صاحب خود آ جائیں, اور ان کو بھی میں دعوت دوں گا. آپ کے سینئر موسٹ لیڈر ہیں وہاں پہ امریکہ کے اندر ہی ہیں, ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی آ جائیں اور آپ آمنے سامنے بات کر لیں. پھر میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, ظاہری بات ہے بندہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہوتی, کریڈیبل سورس سے جب بندہ بات سنتا ہے اور گواہ بھی ساتھ اس کی بھی بات سنتا ہے تو وہی بندہ جو ہے وہ آگے رپورٹ کر سکتا ہے, آپ اگر سورس کو کریڈیبل سمجھتے ہیں. لیکن کیونکہ قرآن درمیان میں آ گیا اور وہ بھی جس طرح کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں, وعدے اٹھا رہے ہیں, نے کہا تھا اگر یہ انکار کرے گا تو پھر میں سامنے آ کے بات کروں گا. تو پھر عاطف خان صاحب سے بھی دعوت ہے کہ وہ آ جائیں, تو پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی ہم لے آئیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے کام کی تعریف کی. سجاد بھائی, سجاد برکی صاحب, اگر بات یہ ہے کہ آپ سپیس چھوڑیں گے, آپ نے کہا کہ آپ کیوں لوگوں کو بلاتے ہیں, جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سپیس چھوڑے گی کہ وہ ڈرتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ آنے سے, تو ظاہری بات ہے وہ سپیس, جب آپ کوئی بھی سپیس, یہ بیسک فارمولا ہے, لا آف فزکس بھی یہی ہے اور لا آف نیچر بھی یہی ہے, جب کوئی سپیس چھوڑی جاتی ہے تو سپیس کو آکوپائی کرنے کے لیے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ بات کر سکتے ہیں, نام لے سکتے ہیں. جس طرح آپ نے خود کہا کہ پی ٹی آئی نے انکار کیا تھا جنرل عاصم منیر کے خلاف, فیلڈ مارشل عاصم منیر خنزیر, جو بھی اس کو بولنا چاہیں, لوگ بولتے ہیں, بہت سے کچھ بولتے ہیں, نامراد کو بہت کچھ بولتے ہیں. تو اس کے خلاف احتجاج سے پارٹی نے پاکستان سے آپ کو کہا تھا کہ نہیں کرنا احتجاج, تو پارٹی تو پریشر کے اندر ہے نا سر, اسی وجہ سے پارٹی نے احتجاج سے انکار کیا تھا. یہ بات تو سامنے. لیکن بہرحال میں نے جو بات, اس کو جواب آپ کو جو دینا تھا وہ میں نے دے دیا. آپ کے لیے بھی میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ خود نہیں آئے لیکن آپ نے ویڈیوز بنائی, یہ بھی آپ کی مہربانی ہے. آپ یہ بھی نہ دیتے تو
فرق تو کوئی نہیں پڑتا تھا, لیکن آپ نے اسپیس آکوپائی کی, دیٹ از ریئلی گریٹ. آمنے سامنے بات ہوتی تو زیادہ مزہ آتا, لیکن میں بغیر سینسرڈ سر آپ کی تنقید سر آنکھوں کے اوپر, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن میرا پھر جواب ادب کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا. مزید جو ہے وہ آپ نے میرے سوالوں کے جو جواب دیے ہیں وہ بھی ہم سنانا چاہیں گے, سنیے جی. ایک کل بھی اس میں گفتگو ہوئی, اور میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن آج میں اس کو ایڈریس کر ہی دیتا ہوں اس بات کو. کل نام لیا گیا عاطف خان کا, اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ عاطف خان میرے ساتھ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں کام چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو آلریڈی ہو چکا ہے, یہ بات چیت تو آلریڈی ہو چکی ہے, اور تیسری جو ویڈیو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. آئی ایم سوری فار دس ریپیٹیشن. یہ والا ویڈیو ٹھیک ہے جی, سنیے گا ذرا. چوتھا سوال آ گیا جی, وہی والا کہ شیخ غیاث کی طرف سے آپ پہ ذاتی الزامات کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے. میں بتا دیتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے. میں اوپنلی بہت کم باتیں کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہے میں زیادہ سوشل میڈیا پہ آتا بھی نہیں ہوں. جب کوئی میرے پہ اٹیک کیا جائے یا کوئی اسپیشلی پوچھا جائے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں آ کے. یہ صاحب جو ہیں شیخ غیاث صاحب, پچھلے سال ہم نے, جب میں اور عاطف بھی گئے تھے وہاں پہ, ہم لنڈن میں تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ, وہاں پہ ایک احتجاج ہوا تھا. تو ان کو کچھ وہاں پہ میرے سے ملنے کی پرابلم ہوئی یا کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو. تو انہوں نے مجھے میسیجز کرنے شروع کیے کہ میں شایان علی کو پروموٹ کر کے پی ٹی آئی کا لیڈر بنانا چاہ رہا ہوں, اور دوسری بات کہ میں شایان علی کی والدہ سے مل کے یہ پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے شایان علی کی والدہ سے مل کے میں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لے گا. جب انہوں نے مجھے یہ میسج کیے تو میں نے ان کو بڑی پولائٹلی سمجھایا کہ دیکھیں یہ بالکل پٹواریوں والی بات ہے, ایسے مت کیجیے. میں شایان علی کو زندگی میں ایک دفعہ ملا ہوں, اور وہ اسی پروٹیسٹ میں ایٹ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ان کی والدہ سے آج تک, اور میں آج کی بات کر رہا ہوں, آج تک میں کبھی نہیں ملا. آئی ڈونٹ نو ہر. اور یہ آپ الزامات اس طرح کے مت لگائیں. جب میں نے انہیں یہ بات کہی تو انہوں نے بڑی ابیوسو لینگویج میں مجھے جوابات دیے اور مجھے جھوٹا کہا. اور کیا آپ کو میں اگر آئی وش کہ میں وہ میسج, دل تو چاہتا تھا کہ پڑھ کے آپ کو سنائی دوں, جو جس طرح کی انہوں نے بے وقوفوں والی باتیں اس میسج میں مجھے لکھی. تو آئی فیلٹ کہ اٹ واز دا بیسٹ تھنگ کہ میں ان کو بلاک کر دوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو انٹرچینج ود پیپل جن کو کہ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے, جو سمجھتے نہیں ہیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. سو آئی بلاکڈ ہم. اس کے بعد یہ شاید مجھے میسج بھیجتے رہے ہوں گے, تو میں نے نہ تو وہ کبھی ان کے میسج دیکھے ہیں, نہ سنے ہیں, اور نہ ہی سننا چاہتا ہوں. آئی لائک ٹو ڈیل ود پیپل ہو آر پازیٹیو. آئی لائک ٹو ڈیل ود پیپل جو میری پارٹی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. میں نیگیٹیوٹی, میں خان کا ساتھی ہوں. خان نے کبھی نیگیٹو باتوں, اسی سے سیکھا ہے میں نے کہ نیگیٹو باتوں پہ دھیان نہیں دینا, اور جب کوئی نیگیٹو باتیں کرے تو موو اوے فرام دیم, کیونکہ وہ آپ کو دل برنگ یو ڈاؤن ود دیم. تو یہ ہسٹری ہے ان صاحب کی, جن کو پتہ نہیں کیسے وہ عادل راجہ کے پروگرام میں پہنچ گئے, اور انہوں نے اپنا ایک ذاتی جو ان کا تھا ایجنڈا, اس پہ آ کے مجھے پٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. بٹ آئی ٹیل ہم ونس اگین, if you use abusive language against me, if you make unsubstantiated allegations against me, I don't care who you are. You're not worth even replying to. That's my attitude. برا لگے گا آپ کو بالکل, لیکن ماشاءاللہ ہماری پارٹی میں بہت میرے ساتھ ورکر ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں جو نہ کہ صرف یو کے میں, یورپ میں, ساری دنیا میں میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. They plan with me, I take their advice, اور ان کے ساتھ مل کے میں بڑی خوشی سے, ہم جتنا بھی کوشش ہو رہی ہے ہم کام کر رہے ہیں. ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں جو کہ کل کے اس پروگرام میں اٹھائی گئی تھی کہ جی کچھ افیکٹو نہیں رہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو موومنٹ تھی. جی آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو نہیں رہی, لیکن یاد رکھیے کہ آج سے 2 یا 3 سال پہلے سے یہ موومنٹ کون چلا رہا تھا؟ امریکہ میں کون کانگریس اور سینٹ کے سامنے یہ چیزیں لے کے جا رہا تھا؟ یو کے کی پارلیمنٹ میں کون ہیئرنگز کرا رہا تھا؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ کون تھے یہ لوگ؟
کہاں تھے یہ شیخ صاحب جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ پچھلے 15 سال سے کیوں غائب تھے یہ کیوں نہیں یو کے میں یہ سارے کام کرتے؟ میں نے بہت وقت دیا ہے اپنا ان واشنگٹن ڈی سی، ان دا یو ایس اینڈ ان ادر پلیسز. اپنی ذات کی حیثیت کے مطابق ہم جتنا کر سکتے تھے ہم کرتے رہے. ہم نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت کوشش کی اور ہم شاید سکسیسفل بھی ہو جاتے، لیکن کچھ اپنے ہی لوگوں نے تب بھی دغا دے دیا. اب ان میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہاں پہ ایک سسٹم ہے، یو کے میں بھی ہے، یو ایس میں بھی ہے، لابنگ کی جاتی ہے، پیسے خرچے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایس پی ٹی آئی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ میچ کر سکیں. رائٹ ناؤ ہماری اسٹیبلشمنٹ تقریباً $6 لاکھ مہینے کا خرچ رہی ہے واشنگٹن میں ٹو ڈو لابنگ ایفرٹس. ہم اس کو میچ نہیں کر سکتے، بٹ وی آر اسٹل پٹنگ آر ایفرٹ ان. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، ہم ابھی بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور میں ان کو سراہنا بھی چاہتا ہوں اور ان کو کنگریچولیٹ کروں گا، وہ سب لوگوں کو جو پی ٹی آئی میں ہیں، جو پی ٹی آئی میں نہیں بھی ہیں. وہ بہت سی آرگنائزیشنز جو مل کے ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، جنہوں نے بڑا ایک یہاں پہ ایک بڑا ڈالا ہے، امپریشن ڈالا ہے امریکن اور یو کے کی پالیٹکس پہ، اور یونائٹڈ نیشنز میں جا کے جنہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں. آئی تھینک دیم، دے آر گڈ پیپل. جتنا بھی کام کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کیجئے. یہ لوگوں پہ تنقید کرنے سے کچھ بہتری نہیں ہوگی. اب آخری کوسچن کے اوپر آتے ہیں، جو سب سے اہم ترین کوسچن ہے، جس میں اڈیالہ کے باہر احتجاج کی جو میں نے آخری سوال کیا. لیکن اس سے پہلے اس میں جو بات کر رہے ہیں سجاد برقی صاحب، جو وہ شیخ غیاث احمد صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کا جواب تو شیخ غیاث احمد صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، میں تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دوں گا. باقی جو وہ اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کو کریڈٹ جہاں پہ دینا چاہیے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ آستین کے سانپ موجود ہیں، اندر سے ہی اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. ٹھیک ہے، تو اپنا ہی جو گراتے ہیں بجلیاں نشیمن پر، جو بھی کہنا چاہتے ہیں. تو اپنوں نے جو ہے آستین کے سانپ جو پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، وہ اپنوں نہیں گھونپا ہے، وہ تو سجاد برقی صاحب نے اقرار کر لی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ جو بات چیت تھی وہ آخری سوال تھا. اور میں یقین جانیے کہ سجاد برقی صاحب کو بھی شاید لگتا ہو کہ میں نے ایڈٹ کرتے ہوئے بڑی جلدی میں ایڈٹ کیا ہے، کیونکہ آج بھی میری کچھ بڑی امپورٹنٹ کچھ میٹنگز تھیں بہت زیادہ اہم لوگوں سے، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ میری فزیکل میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن میری آج کوئی فزیکل میٹنگز تھیں، تفصیلات میں نہیں بتا سکتا. تو میں نے یہ ویڈیوز دیکھی بھی نہیں ہے، صرف میں نے پہلی اور دوسری ویڈیو میں نے دیکھی تھی. یہ تیسری ویڈیو اور یہ جو چوتھی آخری ویڈیو ہے یہ میں نے دیکھی بھی نہیں ہے. لیکن سجاد برقی صاحب سے سوال جو میں نے کیا تھا وہ میں نے دیکھا ہے شروع میں کہ انہوں نے سوال کا جواب دے رہے تھے، تو ایڈیٹنگ کے اوپر میں نے سوال لکھ دیا ان شارٹ کے اندر جا کے. پوری ویڈیو میں نے سنی نہیں ہے، تو آپ ہی کے ساتھ میں بھی سن رہا ہوں. میرے ریئیکشن بھی جو ہے وہ بڑے جینوئن ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اڈیالہ جیل کے باہر آئی کے کی بہنوں، آخری سوال ہے کہ جی پی ٹی آئی ہر منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر آئی کے کی بہنوں کے ساتھ احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں، لیکن میں اس کو ایڈریس ضرور کر لوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پہ جتنی آ سکتی ہے وہ ضرور آتی ہے، زیادہ آنی چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ. آئی وش کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آئیں، جیسے کہ علیمہ خان نے کہا تھا 10,000 لوگ. آئی وش کہ آئیں، لیکن یہ کام صرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا کام ہے، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کا کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے. یہ عمران خان کی بہنوں کا اکیلی کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ ہر روز بیٹھی رہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے. ہمارے جو نئے سی ایم ہیں کے پی میں، انہوں نے جس طرح کے کراچی میں، لاہور میں، مانسیرا، ایبٹ آباد میں جا کے ایک نئی موومنٹ شروع کی ہے، I'm absolutely delighted کہ وہ اتنا محنت سے کام کر کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں پھر سے. کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں ہے؟ وہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ساری. یہی لوگ ہیں جو مل کے سب وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو ان کو تھینک یو کہا کیجئے، ان کو انکریج کیا کیجئے. ہر وقت الزامات لگانے سے کوئی پارٹی میں بہتری نہیں آئے گی.
میں ایک دو چیزیں اور ایڈریس کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ سوال میرے سے پوچھے بھی نہیں گئے تھے، لیکن یہی شخص جو ہے وہ یہ بنا رہا ہے، ایک اور نیا ایجنڈا اس نے شروع کیا ہوا ہے، وہ بیچارے عمر رحمان کا نام لے کے اور اس کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بڑی کلیئرلی کہہ دوں، عمر رحمان از اے ویری فائن مین، وہ 3-4 سال سے ہمارے ڈپٹی سیکرٹری یورپ تھے، بہت محنت سے کام کیا انہوں نے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، عہدے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو میرے پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ اتنی دیر سے آپ کی پوزیشن پہ کوئی بیٹھا ہے، آپ اس کو چینج کیوں نہیں کرتے، اور جب آپ چینج کریں تو پھر یہ الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کا یہ ایک انٹرنل میٹر ہے کہ ہم پوزیشنز کو کس وجہ سے چینج کرتے ہیں یا ہم کیوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، وہ پی ٹی آئی کا ایک انٹرنل میٹر ہے، وہ انٹرنلی رہے گا، ہمیں وہ باہر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پلیز مت ان کا نام کنٹروورسی میں لے کے آئیے۔ ہی از اے فائن مین ڈوئنگ ویری گڈ ورک، اینڈ آئی ایم شیور وہ خود آ کے بھی کہیں گے کہ میں پی ٹی آئی کا بالکل حصہ ہوں، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو کل میں نے اس میں نوٹس کی تھیں، اور میں نے کہا کہ میں اس کا جواب دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں آئی ایم ناٹ رننگ اوے فرام اینی کویسچنس، لیکن جو پازیٹیو باتیں ہیں ان کی طرف چلیں۔ اور اس پازیٹیو بات کیا ہے کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم نے بھرپور احتجاج کرنا ہے، لندن میں کرنا ہے، برسلز میں بھی جا رہا ہوں، ہم برسلز میں جا کے وہاں پہ یورپین یونین کے سامنے بھی احتجاج کریں گے، وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کا کنونشن بھی ہوگا جس میں ساری یورپ کی اور یو کے کی لیڈرشپ آ رہی ہے، اور ہم وہاں پہ انشاءاللہ بیٹھ کے آپس میں مشاورت بھی کریں گے اور جو اپنا نیا لایا عمل ہے وہ بنائیں گے۔ تو کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سجاد برقی صاحب، یہ میں نے نہیں کاٹا، سجاد برقی صاحب نے اسی کے اوپر یہ 4 ویڈیوز مجھے بھیجی ہیں، انہوں نے ایڈٹ کر کے جس طرح بھیجی تھی ہو بہو اس طرح میں نے چلا دی ہیں۔ اب فیصلہ عزیزان من آپ نے خود کرنا ہے۔ سجاد برقی صاحب کے جوابات آپ کے سامنے ہیں، گراؤنڈ سچویشن آپ کے سامنے ہے، جو انہوں نے مزید کاؤنٹر ایلیگیشنز لگائے ہیں شیخ غیاث صاحب کے پاس، شیخ غیاث احمد کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ اس کا رسپونڈ کریں، ہر کسی کو رائٹ ہے۔ عمر رحمان صاحب واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یورپ کے اندر، ابھی انہوں نے ایک نئی آرگنائزیشن بھی بنائی ہے، انہوں نے یورپین یونین کے اندر پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر آرگنائزیشن رجسٹر کروا دی ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم دعوت دیں گے عمر رحمان صاحب کو بھی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عادل راجہ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے پاکستان میں سارے جو یزید وقت اس وقت دشمن بن جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ تو بہرحال جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ تو پھر آ کے بیٹھے گا، وہ اب سپیس اگر آپ چھوڑیں گے تو دوسرے لوگ سپیس لیں گے، لیکن سجاد برقی صاحب کا یہ جواب آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے، کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔